दूसरा खुदा किस्त नंबर 21। आसमान चांद के बगैर बहुत अधूरा अधूरा लग रहा था। मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक चांद को तलाश करने लगा, लेकिन मुझे कहीं भी चांद न मिला। आखिर मैं मायूस हो गया और इसी मायूसी में अपनी आंखें बंद की तो चुपके से चांद मेरे तख़य्युल में उतर आया। ईमान का खूबसूरत सा चेहरा मेरी आंखों में उतरने लगा। वो बहुत प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। मुझे नींद आने लगी और मैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की गहरी वादियों में चला गया। अजनबी मुल्क, अजनबी सरजमीन, सरहदी इलाका, पुलिस और ईरानी आर्मी का डर, सब कुछ छोड़कर मैं सुकून से सोने लगा। आज बड़े दिनों के बाद नींद आ रही थी। शायद खुदा को मेरी हालत पर तरस आ रहा था, या शायद मेरे महबूब मेरे ईमान को मुझ पर तरस आ गया था। आज मैंने इसका मुल्क छोड़ दिया था। इसके ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं देसी से परदेसी हो गया था। मोहब्बत हमेशा दर्द ही नहीं देती, बल्कि कभी कभी इस दर्द में मज़े के वो लम्हात भी आते हैं जिनके लिए आदमी जन्नत और दोज़ख दोनों को कुर्बान कर सकता है। यही तो वो लम्हात होते हैं, यही तो वो इश्क होता है जिसके लिए बड़े बड़े बादशाह अपनी बादशाही को ठोकर मारकर दरवेशी इख्तियार कर लेते हैं। आज मैं भी अपनी ज़िंदगी को ठोकर मार रहा था। सारे लड़कों के ग्रुप एक एक करके वहीं इकट्ठे होते रहे, और जब सारे इकट्ठे हो गए तो हम एक बार फिर इकट्ठे होकर आगे की तरफ सफ़र करने लगे। इसके बाद मज़ीद 3 घंटों का सफ़र था। लड़के थक कर चूर हो गए थे और उनसे चला नहीं जा रहा था। उनके पास मौजूद पानी ख़त्म हो गया था। बैगों में मौजूद भारी सामान एक एक करके गिरना शुरू हो गया था, और यहाँ पर मैंने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मुझे आगे के सफ़र के लिए कुछ मज़ीद कपड़े और सामान चाहिए था, और मैं इन कपड़ों को उठाता, चेक करता, और अगर वो मुझे पूरा होता या अच्छा होता तो मैं इसे रख लेता। मेरे पास बैग नहीं था, इसलिए मैंने एक शर्ट को नीचे से गांठ देकर बंद किया और इसके गले की तरफ से सामान अंदर रखकर बंद किया, और बाजू को अपने जिस्म की गिर्द कसकर बांध दिया। अब मेरे पास भी एक देसी बैग बन गया था। जद जद डंकरों ने एक हाथ में प्लास्टिक की तार पकड़ी हुई थी। अगर कोई लड़का पीछे रहता तो इसे मारना शुरू कर देते। अगर कोई लड़का बिल्कुल ही गिर जाता, उसे ठुड्डे मारना शुरू कर देते। इसको ज़बरदस्ती खड़ा करते, इसकी टांगों पर तेल लगाकर 1 मिनट तक मालिश करते और एक ज़ोरदार तार मारकर इसे दोबारा कतार में लगा देते। सुबह के तकरीबन 5 बजे हमें रास्ते पर 2-3 डाले नज़र आए। वो डाले हमारे लिए ही खड़े हुए थे। इन लोगों ने लड़कों को डालों के अंदर खड़ा किया। ये ट्राली टाइप डाले होते हैं। आगे ड्राइवर और दूसरी सीट होती है, और पीछे ट्राली टाइप होती है। चूँकि हम लड़के बहुत ज़्यादा थे और 3 डालों के अंदर पूरे नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें डाले के अंदर खड़े रखा, क्योंकि बैठने की सूरत में जगह कम हो जाती। मुझे डर था कि हम नीचे गिर जाएंगे। सिर्फ 1 फीट का किनारा था और गाड़ी चलती तो गिर जाते। ड्राइवर ने हमें एक दूसरे को मजबूती से पकड़ने को कहा, तो हम लड़कों ने ऐसा ही किया। वाकई टेक्निक कामयाब भी हुई। गाड़ी जहाज़ की रफ्तार से भाग रही थी। लड़के थोड़ा दाएं होते, लेकिन नीचे नहीं गिर सकते थे। सिर्फ 20 मिनट में ही हम सब सोल्दान पहुंच गए। ईरान के पहले सरहदी गांव सोल्दान। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के देही इलाकों की तरह तंग तंग गलियां नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी गलियां थी। दुकानों के पोस्टर फारसी में लिखे हुए थे। डाला हम सब लड़कों को लेकर एक घर के सामने खड़ा हो गया। ड्राइवर के साथ बैठा हुआ डंकर जल्दी से बाहर निकला। हम लड़कों को तेज़ी से नीचे उतरने का कहा, जल्दी जल्दी। इसे शायद थोड़ी बहुत उर्दू आती थी। 1 मिनट में ही हम सब लड़के डाले से नीचे उतर गए, तो वो हमको एक घर के अंदर ले गया। यहाँ पर 5 कमरे थे और तकरीबन हर कमरे में ही लड़के पहले से मौजूद होते। तकरीबन 200 के करीब लड़के पहले वहाँ मौजूद थे। 150 हम आ गए थे और सभी इन कमरों में जिधर जगह मिली घुस गए। पूरी रात का सफ़र था, इसलिए सारे लड़के ही थक गए थे और सोना चाहते थे, लेकिन इतने सारे लड़कों की वजह से लेटना नामुमकिन था, इसलिए बैठे बैठे ही लड़के सोने लगे। बाकी दोनों डाले भी लड़कों को लेकर आ गए थे। डंकर हम लड़कों को हाउस इंचार्ज के हवाले करके चले गए। माड़ा थके हुए, इसलिए जिधर जगह मिलती है बैठ जाओ और सोने की कोशिश करो। खाना दोपहर को 12 बजे मिलेगा और उसी वक्त तुम लोगों की हाजिरी भी लग जाएगी। मैंने 5 कमरों में जाकर कोना तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कमरों की दीवारों पहले ही लड़कों ने संभाल रखी थी। बैठने पर अगर पीछे की तरफ टेक लगाने की कुछ जगह मिल जाती तो आसानी से आदमी सो सकता था। कुछ लड़के कमरे के दरमियान में ही बैग रखकर इसके साथ टेक लगाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बाहर बाथरूम के दरवाजे के पास थोड़ी जगह मिल गई, तो मैं वहीं आकर बैठ गया। यहाँ पर बाथरूम की बहुत बदबू आ रही थी, लेकिन चूंकि मैंने 1 महीना कराची में यही काम किया था, इसलिए मुझे इस बदबू से नफरत महसूस नहीं हो रही थी। मैं इसी दीवार के साथ टेक लगाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाहर सर्दी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। इधर लेटने की जगह तो थी, लेकिन इतनी सर्दी में सोया नहीं जा सकता था। लड़के कमरों से तगाकर बाहर लेटने के लिए आते थे, लेकिन 20-25 मिनट में जब बाहर सर्दी से ठिठुरने लगते तो वापस कमरों में जाकर बैठ जाते। वहाँ पर लेटने की जगह तो नहीं थी, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा लड़कों की वजह से गर्मी हो गई थी और वहाँ पर आसानी से बैठा जा सकता था। दूसरे दिन 12 बजे के करीब घर के बिरों दरवाज़ा खुला और 2 ईरानी अंदर आए। इनके हाथों में बड़े बड़े देगचे थे। उन्होंने देगचे हमारे हाउस इंचार्ज को पकड़ाए और वापस जाकर दूसरे देगचे ले आए।
ان کے پاس ٹوٹل 10 دیگچے تھے جن میں چاول پکے ہوئے تھے۔ باتھ روم کی چھت کے اوپر 10-12 اسٹیل کی پراتیں الٹی پڑی ہوئی تھی، اس لیے بارش کا پانی یا صبح کی اوس کا پانی ان میں نہیں جاتا تھا۔ سردی اور سمندر سے نزدیک ہونے کی وجہ سے ہوا میں نمی تھی۔ ہمارے ہاؤس انچارج کے پاس ایک بڑا کپڑا تھا۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر اس سے کپڑا لیا اور پراتیں صاف کر کے اسے پکڑانے لگا۔ ہاؤس انچارج ان میں چاول ڈالتا اور لڑکوں کی طرف بڑھا دیتا۔ تقریباً 20 لڑکوں کا گروپ بن گیا تھا۔ وہ پرات کو درمیان میں رکھتے مل کر کھانے لگتے۔ نمکین چاول بنے ہوئے تھے۔ باسمتی چاول ایران میں زیادہ نہیں کھایا جاتا بلکہ سوری کھایا جاتا ہے۔ یہ مہنگا چاول ہوتا ہے اور ہاؤس انچارج کبھی بھی مہنگی چیز نہیں خریدتے ہیں۔ چاولوں میں ٹماٹر بہت زیادہ ڈالے گئے تھے بلکہ وہ ٹماٹر چاول بنائے گئے تھے۔ میں نے کل رات کو تھانے میں کھانا کھایا تھا، اس لیے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے کھائے بغیر، اس لیے باقی لڑکوں کو بھی بھوک تھی اور ہم سب کو یہی چاول کسی بریانی کی طرح لگ رہے تھے۔ کھانا ختم کر کے ہاؤس انچارج نئے آئے ہوئے لڑکوں کا اندراج کرنے لگ گیا، جہاں پر ہم کو پرانے لڑکے بھی مل گئے۔ یہ وہی 10-12 لڑکے تھے جو اس دن فائرنگ سے بھاگ گئے تھے۔ ہم لوگ تو آرمی کے ہتھے چڑھ گئے لیکن لڑکوں کو واپس ڈھنگ کر لے گئے اور دوسرے دن ان لوگوں کو بارڈر کراس کروایا تھا۔ اس دن 2 گروپ بنے تھے اور ہم پہلے والا گروپ صحیح سلامت کراس کر گیا تھا اور کل رات آگے بھی نکل گئے تھے۔ جس پوائنٹ سے کل رات ہم لوگوں نے بارڈر کراس کیا تھا وہ بہت سیف تھا اور ایرانی ڈنکر بھی بہت تیز تھے۔ کل رات تو صرف 150 کے قریب لڑکے بارڈر کراس کر کے نکلے تھے۔ ابھی ان ایجنٹوں کی بڑی گیم نکالنے کا ارادہ تھا، اس لیے ان کو زیادہ تیزی سے آگے سفر کروانا تھا۔ اس لیے ہاؤس انچارج سب لڑکوں کو ان کے ایجنٹوں کے حساب سے جمع کر رہا تھا۔ بشیر آسی کا لڑکا کون ہے؟ ہاؤس انچارج نے میرا نام پکارا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی میں ہوں۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم صرف تہران تک جاؤ گے؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری طافو سے بات ہو گئی ہے، گھبرانا مت، میرا جگری دوست ہے۔ اس نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی ہے تو میں تم کو خیریت سے آگے تہران تک پہنچا دوں گا۔ اس نے $200 دیے تھے آگے جانے کے لیے۔ اس نے $200 کا پوچھا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر $200 نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ ٹھیک ہے، رات کو جب گاڑیاں لینے کے لیے آئیں تو میں ان کو پیسے دے دوں گا۔ اس کے بعد تمہارا ایجنٹ طافو ہوگا۔ ہر جگہ پر اب تم طافو کے نام سے ہی پکارے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ اور کوئی چیز وغیرہ چاہیے تو بول دو۔ کپڑے وغیرہ ہیں تمہارے پاس؟ اس نے دائیں دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس کی نظر میرے دیسی بیگ پر پڑ گئی۔ تمہارے پاس بیگ نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 1 منٹ ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ جلدی سے ایک کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ تھوڑی دیر پر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مضبوط سا بیگ تھا۔ یہ لو یار، اس میں 2-3 گرم شرٹیں بھی ہیں، پہن کر ٹرائی کر لو۔ تمہیں تھوڑی بڑی تو ہوگی لیکن یہ پردیس ہے، یہاں سب کچھ چلتا ہے، صرف سردی ہی سے بچنا ہے۔ یہاں پر کس کو دکھانا ہے ڈھنگ والے کپڑے پہن کر؟ اس نے بیگ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور دوبارہ کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے سارے کپڑے اس بیگ میں منتقل کیے اور وہیں بیگ کو سرہانے کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ رات کو 8 بجے جب مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تو ان ڈنکروں کی گاڑیاں آنا شروع ہو گئی۔ ہاؤس انچارج 50 لڑکوں کا ایک گروپ بناتا اور ہر 2 گروپ بٹھا دیتا اور ڈالے ان لڑکوں کو لے کر غائب ہو جاتے۔ میرا نمبر سب سے آخری تھا اور میری باری رات کو تقریباً 11 بجے کے قریب آئی۔ ہم 100 لڑکے 2 ڈالوں میں سوار ہو گئے اور ڈالے ہمیں لے کر گاؤں سے باہر نکل گئے۔ سولدان سے پیشن قریباً 12 کلومیٹر دور ہے اور یہ مین روڈ پر واقع ہے۔ سولدان مین روڈ سے ہٹ کر بنا ہوا ہے۔ ڈالے ہمیں لے کر پیشن کی طرف روانہ ہو گئے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی کچی سڑکوں پر ہی رہے۔ مین روڈ پر جانے کے لیے انہوں نے پہلے پیشن سے باہر ہی کراس کیا اور اس کے بعد مین روڈ پر آ گئے۔ پیشن ایران کا پہلا سرحدی گاؤں ہے۔ ایران کے پیشان صوبے کا یہ گاؤں اپنے بہت بڑے ڈیم کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ ڈیم پیشان صوبے کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو ایرانی گورنمنٹ نے پینے اور کھیتی باڑی کے مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ پیشن میں ہی پاکستان ایرانی ٹریڈ کو دیکھنے کے لیے کسٹم کی ایک بہٹ بنی ہوئی ہے۔ ایران کے اس چھوٹے سے گاؤں میں بلوچی زبان ہی بولی جاتی ہے۔ ہماری گاڑیاں پیشن کے باہر ہی کراس کر کے مین روڈ پر آ گئی اور انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ یہاں سے اب ہماری منزل رسک تھی۔ رسک سے مسقط جانے والے لڑکے ہم سے علیحدہ ہو جاتے اور پیشن سے 35 کلومیٹر دور ہے۔ گاڑیاں صرف 10 منٹ میں ہی روڈ پر رہیں۔ اس کے بعد ایک بار پھر کچے راستوں پر دوڑنے لگی اور آخر کار ایک ویران سے رستے پر رک گئی۔ زد ڈرائیور گاڑی رکتے ہی تیزی سے نیچے آیا اور چیخنے لگا۔ اس نے 3-4 لڑکوں کو تھپڑ مارے تو لڑکے جلدی نیچے اترنے لگے۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر ڈنکر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری گاڑی میں بھی ایک ڈنکر تھا۔ ان تینوں ڈنکر نے ہم کو پیدل ہی آگے چلانا شروع کر دیا۔ گاڑیوں والے گاڑیاں بھگا کر آگے لے آئے اور ہم ایک کچی سی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ آگے چل کر ایک نالا آ گیا۔ ہم نے نالا کراس کیا اور وہیں پر ہم کو ڈاکو مل گئے۔ وہ تعداد میں تقریباً 10 کے قریب تھے۔ ان سب کے پاس جدید ترین رائفلیں تھیں۔ یہ نشیبی علاقہ تھا۔ ان 10 ڈاکوؤں نے ہم سب لڑکوں کو مکمل طور پر گھیر لیا۔
انہوں نے آتے ہی لڑکوں کو گنوں کے بٹ مارنے شروع کر دیے۔ لڑکے چیختے تو وہ اور زور زور سے مارنا شروع کر دیتے۔ صرف 3 لڑکوں کو مار کر ہی ان کی دہشت ہم سب 100 سے زیادہ لڑکوں پر غالب آ گئی تھی۔ ویسے بھی سارے لڑکے ایوریج 25 سے 20 سال کی عمر کے تھے اور پہلی بار گھروں سے نکلے تھے۔ ہم کوئی تجربہ کار تو نہیں تھے جن پر ان کو محنت کرنا پڑتی۔ انہوں نے ایک ایک لڑکے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ یہ بہت کھلا علاقہ تھا۔ انہوں نے سب لڑکوں کو ایک سائڈ پر کر دیا تھا اور جس کی تلاشی لے لیتے اسے ڈنکروں کے حوالے کر دیتے۔ ان کے ہاتھوں میں کٹر تھے اور وہ کالر، بوٹوں کے تلے اور بیگوں کی سیلیں بھی اکھاڑ کر دیکھ رہے تھے اور تقریباً کامیاب ہو رہے تھے۔ زیادہ تر لڑکوں کی جیبوں میں ہی پیسے تھے یا پھر بوٹوں کے تلوں کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور ڈاکو ان کو اکھاڑ کر نکال رہے تھے۔ پاکستان میں رہنے والے اس بلوچی نے سچ کہا تھا کہ آپ کو پشن اور رس کے درمیان جان بوجھ کر ایک 3 گھنٹے کی ڈنکی لگوائی جائے گی اور اس ڈنکی میں ڈاکو آپ سے آپ کی ساری رقم چھین لے جائیں گے، اور وہی ہوا تھا۔ ڈنکی لگی اور ڈاکو سب کچھ چھین کر لے گئے۔ میری جیب میں ڈالر بہت مہارت سے سلے ہوئے تھے۔ وہاں پر انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا، لیکن ان کو کوئی شک نہیں ہوا اور نہ ہی انہوں نے کٹر سے کالر پھاڑا ہے۔ بوٹوں کے تلے ویسے ہی علیحدہ ہو جاتے تھے اور وہاں بھی کوئی چیز نہ نکلی۔ میرے پاس صرف 450 پاکستانی روپے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے وہ پیسے رکھے اور ایک زوردار تھپڑ مار کے فارسی میں ایک موٹی سی گالی دی اور آگے کی طرف دھکا دے دیا۔ میں خاموشی سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ 10 ڈاکو تھے اور ان میں سے 8 ڈاکو تلاشی لے رہے تھے، اس لیے انہوں نے آدھے گھنٹے میں ہم کو فارغ کر دیا۔ ڈنکر ہمیں لے کر آگے چل پڑے اور ہم لوٹے پیٹے قافلے کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ہم میں سے اب کچھ خوش قسمت لڑکے ہی بچے تھے جن کے پیسے چھیننے سے بچ گئے تھے۔ آگے تہران جا کر مزید پیسے منگوانے تھے جو کہ پھر ترکی کے بارڈر پر کرد چھین کر لے جاتے۔ یہ سرکل ایسے ہی چلتا تھا اور ہم بیوقوف اسے خدا کی مرضی یا اپنی بدقسمتی سمجھ کر فراموش کر دیتے تھے۔ مزید 1 گھنٹے تک ڈنکر ہمیں پیدل چلاتے رہے اور اس کے بعد آگے پھر وہی ڈالے لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں گاڑیوں میں ڈالا اور رسک کی طرف لے جانے لگے۔ رسک میں ہمارے لیے احاطہ شہر سے باہر ایک بالکل سنسان سی جگہ پر تھا۔ یہ احاطہ بھی جانوروں کے رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن یہاں جانور نہیں تھے۔ شاید جانوروں سے زیادہ ہم انسان پیسہ دیتے تھے، اس لیے انہوں نے جانور چھوڑ کر ہمیں پالنا شروع کر دیا تھا۔ گاڑیاں ہمیں یہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ ہم سے پہلے پشن سے چلے ہوئے لڑکے پہنچ گئے تھے۔ صبح کے قریباً 3 بج چکے تھے۔ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب ایک ایجنٹ آیا اور اس نے مسقط جانے والے لڑکے علیحدہ کر دیے۔ ہم 300 کے قریب لڑکے تھے اور ان میں سے آدھے لڑکے مسقط جانے والے تھے۔ چونکہ مسقط جانے کے لیے اس وقت صرف 35 سے 40 ہزار لگتے تھے، اس لیے ایک عام غریب آدمی بھی اتنے پیسوں کا بندوبست کر سکتا تھا۔ دبئی کا ریٹ 50 ہزار کے قریب تھا، لیکن ادھر زیادہ سختی تھی۔ زیادہ سے زیادہ 1-1.5 سال میں لڑکا پکڑا جاتا اور اسے واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دیتے، جبکہ مسقط میں کوئی زیادہ سختی نہیں تھی۔ ڈیپورٹ تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، لیکن ادھر اتنی جلدی پکڑا نہیں جاتا تھا۔ اگر ایک لڑکا گھر سے سیدھا کام پر اور کام سے گھر آئے تو 4-5 سال آسانی سے نکال جاتا تھا۔ یونان کا ریٹ سب سے زیادہ تھا، 6 لاکھ روپے یونان جانے کا لیا جاتا تھا۔ یہ بہت لمبا سفر تھا اور یونانی گورنمنٹ پکا سٹا دے دیتی تھی۔ آپ ایک بار یونان میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد اپنی مرضی سے ہی واپس آ سکتے ہیں۔ یونانی گورنمنٹ ڈیپورٹ نہیں کرتی تھی۔ اس کے علاوہ دبئی اور مسقط والے لیگل ویزا دیتے تھے، لیکن یونان پاکستان کو کوئی ویزا نہیں دیتا تھا۔ وہاں صرف ڈنکی لگا کر ہی جایا جاتا تھا۔ ایجنٹ نے مسقط جانے والے لڑکے علیحدہ کیے اور ایک بڑے ٹرالر میں ان لڑکوں کو بٹھا کر لے گئے۔ رسک سے لڑکے اللہ آباد جاتے تھے۔ رسک سے اللہ آباد صرف 45 کلومیٹر دور تھا۔ لڑکے 1 گھنٹے میں ہی اللہ آباد پہنچ جاتے اور پھر دن کو وہیں قیام کرتے اور اگلی رات وہ اللہ آباد سے ایران کی مشہور ترین بندرگاہ چابہار جاتے تھے۔ ایران اور مسقط کے درمیان ساری تجارت اسی بندرگاہ سے ہوتی تھی۔ انڈیا بھی اسی بندرگاہ پر پیسہ لگا رہا ہے کیونکہ یہ افغانستان کو نزدیک پڑتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے کشیدہ حالات کی وجہ سے انڈیا کو افغانستان اور پھر دوسری شمالی ایشین ملکوں تک راستہ نہیں ملتا۔ اس کی کمی انڈیا چابہار کی بندرگاہ پر سرمایہ کاری کر کے پوری کر رہا ہے۔ انڈیا اپنا تجارتی سامان سمندر کے ذریعے چابہار کی بندرگاہ پر لاتا ہے اور پھر یہاں سے بذریعہ روڈ افغانستان چلا جاتا ہے۔ انڈیا نے ایران کے اندر ایک روڈ بھی بنائی ہے جو چابہار سے شروع ہوتی ہے اور پورے ایران کو کراس کر کے افغانستان کے شہر قندھار تک جاتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی دشمنی کا ایران فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس چیز کا اندازہ ہماری عوام کو بھی نہیں ہو رہا۔ میں کوئی بہت بڑا دفاعی تجزیہ کار تو نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس خارجہ پالیسی یا معیشت کی ڈگری ہے۔ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ اگر آپ نقشہ نکالیں اور اس نقشے پر ایران کو دیکھیں تو
یقیناً آپ کو گوادر کی بندرگاہ کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ مسقط جانے والے لڑکوں کو ایران کی بندرگاہ چابہار سے نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ چابہار کی بندرگاہ 24 گھنٹے مصروف رہتی تھی اور یہاں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات ہوتے تھے۔ اس لیے ایجنٹ چابہار سے 70 کلومیٹر دور کونارک اور گوڈیم کے علاقے سے لانچیں نکالتے تھے۔ یہ پورا ساحلی علاقہ کٹا پھٹا ہے۔ کونارک سے مسقط 290 کلومیٹر سمندر پڑتا ہے اور یہ سمندر تیل بردار اور دوسری تجارتی سامان والے جہاز، لانچیں اور ماہی گیر والی کشتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایجنٹ رات کے اندھیرے میں لڑکوں کو لانچوں میں بٹھاتے ہیں اور 6-7 گھنٹوں میں مسقط پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ آسان کام ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ پکڑے جانے کے چانسز 1% سے بھی کم ہے اور لانچ کے ڈوبنے کے چانسز البتہ 10% سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایجنٹ حضرات زیادہ لالچ میں لڑکے بہت زیادہ بٹھا لیتے ہیں، اس لیے زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے لانچ ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ایشیائی علاقہ ہے اور انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یا یورپ کی طرح کوئی ریسکیو کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی لانچ ڈوب گئی تو پھر موت ہی مقدر ہوتی ہے، اور اگر قسمت ساتھ دے اور مسقط پہنچ گئے تو آدمی پیچھے گھر والوں کی تقدیر بدل دیتا ہے، غربت اور افلاس کی زندگی سے باہر نکل جاتا ہے۔ نوید بھی مسقط جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور بارڈر پر ہی مارا گیا۔ اس کی قسمت میں پاکستان میں مرنا لکھا تھا اور وہ مر گیا۔ 4 بہنوں اور بوڑھے ماں باپ کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آج 10 سال بعد جب میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں تو نرما بہت یاد آ رہی ہے۔ پاگل سی خوبصورت لڑکی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، سارے زمانے کی شرارتیں اس معصوم سی آنکھوں میں رہتی تھیں۔ پتہ نہیں اتنے سالوں بعد اب وہ کیسی ہوگی، کون کون سے درد کی داستانیں اس کی آنکھیں کہتی ہوں گی۔ میں نے یونان پہنچ کر کراچی میں پتہ کروایا، لیکن وہ لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ بعد میں بھی 1-2 بار میں نے کوشش کی، لیکن نرما اور اس کے گھر والوں سے کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ دل ایک بار نرما سے ملنے کو تڑپتا ہے، لیکن کراچی کی 2 کروڑ کی آبادی نرما کو کھا گئی۔ اسے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، شاید میری تحریر اس تک پہنچ جائے۔ ہم 120 کے قریب لڑکے رس کے اس احاطے میں رہ گئے۔ یہاں پر احاطہ بڑا تھا اس لیے یہاں رہنے کی آسانی تھی۔ رات کو ڈنکی تو صرف 3 گھنٹے کی لگائی تھی، لیکن اس ڈنکی نے تمام لڑکوں کو رقم سے محروم کر دیا تھا اور اب لڑکے خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ ابھی یونان کا سفر بہت لمبا ہے۔ پاکستان سے یونان تک کے سفر میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کراچی سے باہر نکلتے ہی ہم ایجنٹوں کی ذمہ داری بن جاتے ہیں اور وہی ہمارے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ پیسے اگر ہمارے پاس ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ سگریٹ خریدنے کے کام آتے ہیں، اور سگریٹ $5 کا ایک پیکٹ ہاؤس انچارج بیچتے ہیں۔ چونکہ ہم لڑکے تو بازار جا نہیں سکتے، اس لیے ہر ہاؤس انچارج کے پاس سگریٹوں کے پیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ پیکٹ بازار سے $0.5 سے بھی کم کا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر $5 سے کم کا نہیں ملتا ہے۔ جو لڑکے لوٹنے سے بچ جاتے ہیں یا جن لڑکوں کے جن پیچھے سے بہت تگڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو ہاؤس انچارج سے پیسے دلوا دیتے ہیں اور پھر ان کے گھروں سے پیسے لے لیتے ہیں۔ کمائی یہاں پر بھی ہوتی ہے۔ ایجنٹ $1 100 سے زیادہ کا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایجنٹ آپ کو یونان میں آپ کے رشتہ داروں یا دوستوں کے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ پیسوں کی ضرورت صرف اس وقت پڑتی ہے جب آپ پکڑے جاتے ہیں اور ڈیپورٹ ہوتے ہیں۔ ڈیپورٹ ہونے کی صورت میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ ہی آپ کا کھانا خرید سکتے ہو یا اپنے گھر والوں سے فون پر رابطہ کر سکتے ہو۔ بعض اوقات پولیس کے چھاپے کی صورت میں لڑکے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ 150 لڑکوں کے گروپ کو ایک دم پولیس والے نہیں پکڑ سکتے۔ بعض اوقات ان میں سے کچھ لڑکے بھاگ جاتے ہیں تو پھر ان لڑکوں کو بھی ایجنٹ سے دوبارہ رابطہ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگلا پورا دن ہم نے رسک میں ہی سوتے ہوئے گزارا۔ اگلی رات کو ہمیں کاروں میں ڈال کر بزمان لے جایا گیا اور 2-3 دن ادھر بزمان میں ہی رہے، کیونکہ بزمان سے آگے بہم شہر تھا اور بہم پولیس پورے ایران میں مشہور تھی۔ ڈنکرپولی بہم چوکی کسی بڑے عفریت کی مانند تھی۔ یہاں پر پولیس کی بہت سختی تھی۔ یہاں کی پولیس پکڑ کر صرف رپورٹ نہیں کرتی بلکہ مارتی بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ ہر ایک لڑکے کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھتے تھے اور مار مار کر ایک ایک ایجنٹ کی ساری تفصیل معلوم کرتے تھے۔ یہ بہت پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ پرشین امپائر کے دور میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ سن 2003 کے زلزلے میں یہ شہر تباہ ہو گیا تھا۔ تقریباً 25,000 سے زائد لوگ اس زلزلے میں مارے گئے۔ یہاں پر کپڑے کی بہت بڑی انڈسٹریاں ہیں۔ ایجنٹ کبھی بھی یہاں پر رسک نہیں لیتے۔ بزمان سے بہم 240 کلومیٹر دور ہے۔ بزمان میں ہم صرف 30 لڑکے ہی رہ گئے، باقی لڑکے کسی اور گھر میں چلے گئے تھے۔ ہم یہاں پر صرف 30 لڑکے تھے اور کھانے کے نام پر روزانہ ٹماٹر والے نمکین چاول ملتے تھے، اور وہ بھی دن میں صرف ایک بار۔ میں یہاں پر 3 دن رہا اور اس کے بعد رات کو 3 کاریں آ گئی اور انہوں نے 10-10 لڑکوں کو کاروں میں بٹھایا اور مین روڈ سے ہٹ کر کچی سڑکوں پر چلنے لگے۔ اس بار ڈگی میں چلا گیا تھا۔ کچے روڈ پر لگنے والے دھچکوں ہی سے مجھے پتہ چل رہا تھا
کہ ہم لوگ مین سڑک پر نہیں ہیں، ورنہ ایران کی ساری سڑکیں بڑی کشادہ اور صاف ستھری ہیں۔ یہاں پر کاریں 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتی ہیں۔ ہم 2 لڑکے ڈگی میں بند تھے۔ ڈگی کے اندر دروازوں کے پاس جو ربڑ ہوتی ہے وہ نکالی ہوئی تھی اور اندر ہوا آ رہی تھی۔ کم تھی لیکن سانس نہیں گھٹ رہا تھا۔ 3 گھنٹے تک ہم لڑکے ایسے ہی کار میں سفر کرتے رہے۔ اس کے بعد ڈرائیور نے ہم کو ایک درختوں کے جھنڈ میں اتار دیا اور وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔